थॉट्स। कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हूर अपनी अम्मी के पास बैठे इनके हाथ थामे बैठी थी। हूर अपनी माँ के गले लग गई और आंखों में नमी लिए बोली, अम्मी, आपको नहीं पता आप मेरी सब कुछ हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस यही आपके पास रहूंगी। आपको कभी अकेला होने नहीं दूंगी। माँ ने बेटी के बालों पर प्यार से हाथ फेरा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पागल लड़की, ये कैसी बातें कर रही हो? बेटी का सहारा माँ को होना चाहिए। बेटी का सहारा माँ को चाहिए होता है, लेकिन बेटी का मुस्तकबिल सबसे पहले होता है। हूर ने जिद करते हुए कहा, अम्मी, मैं नहीं जा सकती, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। माँ ने गहरी सांस ली, फिर नरमी से हूर का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, आगे पेपर्स हैं, तुम्हें मेहनत करनी है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। पर अम्मी, आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अम्मी ने उसके आंसू साफ किए और मोहब्बत से कहा, मेरी जान, माँ को सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब अपनी औलाद कामयाब होती है। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, बस थोड़ा सा हौसला रखो और फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हूर ने अपनी अम्मी को मजबूती से गले लगाया और आहिस्ता आवाज़ में कहा, अम्मी, वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगी। कैंपस की राहदारियों में चहल पहल थी। अगले दिन जब हूर यूनिवर्सिटी पहुंची तो इसके चेहरे पर वाज़ेह थकन और उदासी नज़र आ रही थी। वो खामोश सी बेंच पर बैठ गई। इतने में आयत दूर से आई और जैसे ही हूर को देखती है फ़ौरन उसके पास पहुंचती है। हूर, कैसी हो तुम? आंटी की तबीयत अब कैसी है? हूर ने आहिस्ता से सांस भरी और सर झुकाकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा बेहतर है, लेकिन उस दिन मैं बहुत डर गई थी। आयत ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से कहा, मुझे बहुत अफसोस है हूर, उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी। कज़न की शादी थी कराची में, इसलिए जाना पड़ा। दिल चाह रहा था फ़ौरन वापस आ जाऊं, काश मैं तुम्हारे पास होती। हूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आयत की तरफ देखा। नहीं आयत, तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ अगर तुम यहाँ होती तो सबसे पहले मेरे साथ खड़ी होती। तुम्हारी दुआ ही मेरे लिए काफ़ी है। आयत ने इसकी आंखों में आंसू देखकर उसे और करीब किया। बस अब रोना बिल्कुल मना है, आंटी ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हूर ने नम आंखों से सर हिलाया और आहिस्ता से बोली, हाँ, तुम लोग ना होते तो शायद मैं इतनी हिम्मत ना कर पाती। क्लासेस ख़त्म होने के बाद हूर और आयत लॉन के कोने में बैठकर बातें कर रही होती हैं। अचानक आयत को याद आता है, वैसे आज इबादत मैम नज़र नहीं आ रही, यूनी क्यों नहीं आई वो? चलो फ़ोन करके पता करते हैं। आयत ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और इबादत को कॉल मिलाई। हेलो इबादत, कैसी हो? इतने दिनों से यूनी नहीं आई, सब लोग पूछ रहे हैं। हेलो आयत हेलो आयत, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा मसरूफ़ हो गई थी। मसरूफ़? भाई, यूनी क्यों नहीं आ रही? कोई बात है क्या? असल में मेरी खाला आई है इस्तांबुल से, काफ़ी दिनों बाद आई हैं, तो ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजर रहा है, इसीलिए यूनी नहीं आ सकी। अच्छा, इसीलिए गायब हो गई थी। हम तो समझ रहे थे शायद नाराज़ हो गए हो। नहीं यार, तुमसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। अच्छा सुनो, यूनी में फेयरवेल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो और पता है इन सब का इंचार्ज कौन है? कौन? कबीर। फ़ोन रखते ही इबादत के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी ने दिल की नाहा खानों में चिराग जला दिया हो। वो लम्हा भर आंखें मूंद लेती है और दिल ही दिल में एक ही नाम दोहराती है, कबीर। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली उभरती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। वो अपने ही ख्यालों में खोई मुस्कुरा कर सोचती है, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, जैसे मेरा वजूद उसकी सांसों का मोहताज हो गया है। खिड़की के शीशे पर पड़ती धूप जैसे उसकी मुस्कुराहट के साथ एक नया अक्स बना रही थी। अगर कोई इस लम्हे इबादत को देख लेता
تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ لڑکی محبت کے سمندر میں پوری طرح ڈوب چکی ہے۔ اس کی نظریں خلا میں اٹکی تھی، مگر دل کی ہر دھڑکن صرف اور صرف کبیر کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی میں جب عبادت یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہے، اس کی نظریں کسی اور کو نہیں، صرف کبیر کو تلاش کر رہی تھیں۔ قدم تو آگے بڑھ رہے تھے، مگر دل ایک ہی سوال کر رہا تھا، کہاں ہے وہ؟ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کچھ لمحے بعد ہجوم میں سے کبیر دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے حسب عادت کنزا تھی، جو بالکل ایسے ہی چل رہی تھی جیسے اس کا مقصد صرف کبیر کے آگے پیچھے رہنا ہو۔ عبادت کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چبھن سی محسوس ہوئی۔ دل نے بے ساختہ کہا، اس لڑکی کو کوئی کام نہیں، بس ہر وقت کبیر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں ہی تھی کہ اچانک کبیر نے سر اٹھا کر دیکھا، اور بالکل اس کے سامنے عبادت کھڑی تھی۔ اس لمحے عبادت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، مگر کبیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی بالکل کیجول سی مسکراہٹ آئی، اور اس نے اپنے انداز میں کہا، ہائے مس پرفیکٹ، کیسی ہو؟ اتنے دنوں سے غائب ہو، کہاں گم ہو گئی ہو؟ یہ جملے سن کر عبادت جیسے پتھرائی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت چھلکنے لگی۔ اتنی بے رخی، اتنی لاپرواہی! وہ پل بھر کو کبیر کو دیکھتی رہی، جیسے اس کے لفظوں میں چھپی غیر سنجیدگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کبیر کے کیجول انداز پر عبادت ابھی تک حیران کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ایکسکیوز می عبادت! وہ چونک کر مڑی۔ پیچھے بلال کھڑا تھا، اس کا کلاس فیلو۔ بلال آگے بڑھا اور آتے ہی اس کے بالکل قریب رک گیا۔ یار، کل کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لی؟ میں سوچ رہا تھا تم سے نوٹ لے لوں۔ بلال کا انداز بے فکری اور دوستانہ تھا، مگر وہ فاصلہ جو اسے رکھنا چاہیے تھا، اس نے نہیں رکھا۔ وہ عبادت کے اتنا قریب کھڑا تھا جیسے ذرا سا جھک کر اس کے چہرے کا تاثر پڑھنا چاہ رہا ہو۔ عبادت نے ایک پل کو پیچھے قدم ہٹانے چاہے، مگر موقع کی نزاکت دیکھ کر بس نظریں جھکا لی اور کہا، ہاں نوٹس ہیں میرے پاس، تمہیں بعد میں دے دوں گی۔ ادھر کبیر، جو ابھی چند لمحے پہلے تک مسکرا کر کیجول بات کر رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ بلال اور عبادت کو قریب قریب کھڑے دیکھ کر اس کے رگوں میں خون تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس کے چہرے کی سختی بڑھ گئی، آنکھوں میں سرخی اور جبڑے کی لکیریں واضح ہو گئیں۔ وہ لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ کبیر کی نظریں سیدھی بلال پر جمی تھیں، مگر دل میں عجیب سا طوفان تھا۔ یہ لڑکا اس کے اتنے قریب کیوں کھڑا ہے؟ عبادت کو یہ کیوں برا نہیں لگا؟ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں یہاں؟ اچانک کبیر نے فائلز کو زور سے بند کیا، کندھے سیدھے کیے بغیر وہ بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی جوتوں کی آواز پورے کوریڈور میں گونجتی رہی۔ بلال ابھی بھی معمولی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر عبادت کی توجہ کبیر کے جاتے ہوئے قدموں پر اٹک گئی تھی۔ بلال نے فوراً نوٹ کیا کہ اس کی باتوں پر عبادت کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ہی کہیں اور گم ہے۔ لگتا ہے اسے میرے لفظوں سے زیادہ کسی اور کی پرواہ ہے۔ عبادت کے لب ہلکے سے کانپے۔ وہ ایک پل کو خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، سوری بلال، مجھے ابھی ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مزید کچھ سنے تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر تیز قدموں سے کوریڈور سے نکل آیا۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز اس نے ایک بینچ پر زور سے پٹک دیں اور خود چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور سانسوں کی تیزی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اندر کتنی آگ جل رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ عبادت اور بلال اتنے قریب، اور وہ بس چپ کھڑی رہی جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹک گیا۔ یاد آیا، ابھی کچھ دیر پہلے وہی عبادت اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کی نظریں، وہ پھر اچانک بلال کا آنا۔ کبیر نے آنکھیں بند کی، جیسے اس منظر کو جھٹکنا چاہتا ہو، مگر دل ضدی تھا۔ وہ بار بار وہی منظر دہراتا جا رہا تھا۔
غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبے کے ساتھ کبیر نے جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر جلایا، دھوئیں کا پہلا کش کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خود سے بڑبڑایا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو کرنا ہے کرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ مگر اگلے ہی لمحے دل کی کوئی نرم سی آواز کانوں میں گونجنے لگی، کیا واقعی فرق نہیں پڑتا؟ اگر پرواہ نہیں تو یہ آگ کیوں لگی ہے اندر؟ کبیر کا دل جیسے زور سے جکڑا گیا ہو، وہ دیوار کے ساتھ لپٹ کر کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اچانک ایک ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا، آئی ہیٹ یو عبادت، آئی ہیٹ یو۔ یہ الفاظ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، سگریٹ جلا کر اس نے دھوئیں کا لمبا کش لیا، جیسے اپنے جلتے جذبات کو دھوئیں میں اڑا دینا چاہتا ہو۔ کوریڈور کے ایک کونے سے کبیر کھڑا سگریٹ سلگانے ہی والا تھا کہ عبادت کی نظر بار بار کبیر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کبیر ایک کونے میں فائلوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، کنزا سانس پھولتے ہوئے، یہاں کھڑے ہو، میں تمہیں پورے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، فیئرویل کی تیاری میں مجھے تمہاری مدد چاہیے تھی اور تم یہاں آرام سے کھڑے ہو۔ کبیر نے لمحہ بھر کے لیے عبادت کو دیکھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور دل میں امید تھی، مگر کبیر نے اس کی امید کو توڑنے کے لیے رخ کنزا کی طرف موڑ لیا۔ ارے کچھ خاص نہیں کر رہا تھا، بس ایسے ہی۔ پھر اچانک اس کی طرف رک کر کے کہا، ویسے میں نے ابھی نوٹ کیا ہے یہ رنگ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، تم آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عبادت کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ کبیر نے بات جاری رکھتے ہوئے کنزا کو اپنے قریب کر لیا، اس کے چہرے سے ایک بال کی لٹ ہٹاتے ہوئے بولا، یہ لٹ تمہارے چہرے پر بالکل اچھی نہیں جچتی۔ کنزا شرماتے ہوئے مسکرا دی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ کبیر جان بوجھ کر یہ سب ایسے انداز میں کر رہا تھا کہ عبادت سب دیکھے، سب محسوس کرے۔ عبادت کا دل چیر کے رکھ دیا گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ سختی سے اپنے لب بھینچ کر پلٹ گئی تاکہ آنسو کسی کے سامنے نہ بہہ جائیں۔ ادھر کبیر کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اس نے اپنی ضد پوری کر لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون چھلک رہا تھا کہ ہاں، عبادت کو تکلیف پہنچی اور یہی میں چاہتا تھا۔ عبادت کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ وہ پلٹی اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی تاکہ کوئی اس کی حالت نہ دیکھ سکے۔ علی اور حماد ہال کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے چہروں پر تیاریوں کی فکر اور جلدی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران اچانک سامنے سے عبادت تیز قدموں سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچی تو جلدی میں ان سے ٹکرا گئی۔ عبادت کا سراپا لرز گیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی ابھی رو کر آئی ہوں یا دل کی شدت کو ضبط کر رہی ہو۔ علی چونک کر، ارے عبادت، سنبھال کے، سب خیریت ہے نا؟ عبادت نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس نے جلدی سے نظر جھکا لی۔ حماد فکر مندی سے علی کو دیکھتے ہوئے، یار دیکھ، اس کی آنکھیں بالکل لال ہیں، لگ رہا ہے جیسے روئی ہو۔ علی آہستگی سے، ہاں واقعی کچھ تو ہوا ہے۔ عبادت نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں ایک مصنوعی مسکراہٹ دی اور بس اتنا کہا، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر درد ہے۔ حماد نے ہلکی سی سانس بھری اور بولا، سر درد ہے؟ لگ تو نہیں رہا، سب ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو معنی خیز نظر سے دیکھنے لگے۔ علی کے چہرے پر حیرت تھی اور حماد کے چہرے پر پریشانی۔ عبادت جلدی سے آگے بڑھ گئی، جیسے رکنا نہیں چاہتی تھی۔ علی اور حماد کچھ لمحے وہیں کھڑے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ علی گہری سانس لیتے ہوئے، کچھ تو ضرور ہوا ہے اور لگتا ہے کبیر سے ہی جڑا ہے۔ کوریڈور میں ہلکی گہما گہمی تھی، کنزا کبیر کے ساتھ کھڑی خوشگوار انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ کبیر مطمئن تھا کہ اس نے اپنا اثر چھوڑ دیا۔ اسی دوران تیز قدموں کی چاپ کے ساتھ علی اور حماد وہاں پہنچے۔ دونوں کے چہروں پر عجلت صاف جھلک رہی تھی۔ علی ذرا بلند لہجے میں، او بھائی کبیر، یہاں کھڑے ہو کر فالتو گپ شپ کر رہے ہو؟ حماد ہنستے ہوئے مگر سنجیدگی سے، یار وقت ضائع کرنے کا نہیں،
کل فیورل ہے اور ابھی آدھی تیاریاں باقی ہیں۔ کبیر نے ذرا ناگواری سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ارے سب ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، علی سخت لہجے میں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم نے ہال کی ڈیکوریشن دیکھنی ہے، لائٹس چیک کرنی ہے، پروگرام کی لائن اپ بنانی ہے، اور تم یہاں حماد کنزا کی طرف دیکھتے ہوئے، ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ کنزا تمہیں بھی پتہ ہے کتنا کچھ باقی ہے۔ کنزا نے شرمندگی سے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن وہ فوراً بولی، ہاں وہ بس کبیر کو لینے آئی تھی، ہم ابھی چلتے ہیں۔ کبیر نے ایک گہری سانس لی، فائلیں ہاتھ میں سنبھالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ادھر علی اور حماد جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، کبیر اور کنزا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ تیاریاں شروع ہو سکیں۔ عبادت تیز قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا دل بوجھل تھا، ذہن منتشر، اور آنکھوں میں وہی اداسی چھپی ہوئی تھی جو یونیورسٹی میں کبیر کے رویے کے بعد اس کے دل پر چھا گئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ بولے بغیر سیدھی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے سے ایک مانوس محبت بھری آواز آئی، عبادت۔ عبادت کے قدم جیسے رک گئے۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے چہرے کو فوراً نارمل کرنے کی کوشش کی اور مڑ کر دیکھا۔ جی انو خالہ، آپ نے بلایا، کوئی کام تھا؟ انم خالہ نے غور سے دیکھا، جیسے اس کے دل کا حال پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کام؟ ہاں کام تو ہے، پر میرا کام تمہارے چہرے سے یہ بتانا ہے کہ میری بچی کے دل پر کیا بوجھ ہے، بتاؤ، اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ عبادت نے نظریں جھکا لی، اور ہمیشہ اپنی خالہ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ وہی اس کی بہترین دوست تھی، لیکن آج زبان جیسے تالو میں قید تھی۔ کچھ نہیں خالہ، بس تھکن ہے، یونی کی پریشر بھی ہے۔ انو خالہ نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ بولنا تمہیں آتا نہیں عبادت، اور میں وہ ہوں جو تمہاری آنکھوں سے سب پڑھ لیتی ہوں۔ تمہارے اندر کچھ ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ عبادت کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ دل چاہتا تھا سب کہہ دے، سب اگل دے، پر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ انو خالہ، آپ تو میری دوست بھی ہیں، لیکن بس کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھانا مشکل ہے۔ انو خالہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور محبت سے دبایا۔ بیٹا، تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تمہارے دل کا بوجھ زیادہ ہو، یاد رکھنا میرا دل تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ میں صرف سنوں گی، فیصلہ نہیں کروں گی۔ عبادت کی آنکھیں بھر گئیں، وہ کچھ بول نہ سکی، بس خالہ کے گلے لگ گئی۔ انو خالہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، رو لو بیٹا، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بس عبادت کی دبک دبک کر رونے کی آواز تھی، اور خالہ کا پرسکون لمس جو اس کے لیے سب سے بڑی ڈھارس تھا۔ انو خالہ نے عبادت کو گلے لگائے رکھا۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو انم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے دیکھا۔ بیٹا، یہ آنکھوں کا بوجھ، یہ دل کی تھکن، یہ صرف پڑھائی کا دباؤ نہیں، لگتا ہے کچھ اور ہے نا؟ عبادت کی نظریں بے ساختہ جھک گئیں، دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خواہ سوچ رہی ہیں۔ انو خالہ نے اس کے رد عمل کو دیکھا، ان کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی اور چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ واؤ، ایپیسوڈ تو بہت اچھا ہے، آپ لوگ کمنٹ کریں تاکہ پتہ لگے آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں، اوکے؟ اور جب تک چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، اوکے؟ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔